अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल ने अब तक 20 लाख से जायद लोगों की जिंदगियों को उजाड़ कर रख दिया है। मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों को गैर मुतवक्का और तबाहकुन जरूर बनाया, मगर बुरी गवर्नेंस, नाकस मनसूबाबंदी और दरियाओं के करीब गैर कानूनी तामीरात ने नुकसानात को कई गुना बढ़ा दिया है। शहरी इलाकों में देही इलाकों की निस्बत नुकसानात की शरह कम है। 35,000 से जायद देहात जेर आब है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। नासाजगार ज़रूरी हालात और महंगाई के शिकार किसान की पहले से टूटी कमर का कचूमर निकल गया है। ये कुदरती आफत उस वक्त नाजिल हुई है जब हम तारीखी नाअहली का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में गंदम की काश्त में 6.5% कमी वाक़ हुई है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 74 अरब 47 करोड़ रुपए मालियत की दरामदगी गंदम फंगस, सुसरी और खपरा पाउडर के बायस इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने पेशगोई की है कि आइंदा आने वाले हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी आफत का सामना हो सकता है। तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिजास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैजर्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मॉनसून, तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिजास्टर बदकिस्मती से रियलिटी का हिस्सा है। हुकूमत समेत एनडीए में जैसे रियासती इदारों पर तनकीद हो रही है कि ये सब सिर्फ वार्निंग्स देते हैं और वार्निंग्स तक ही महदूद रह गए हैं। इमदादी सरगर्मियां सिर्फ इश्तिहारात की हद तक रह गई हैं। पंजाब भर से शिकायत सामने आ रही हैं कि सिर्फ वही इमदाद मुतासरीन तक पहुंचाने की इजाजत है जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर चस्पा हो। गुजरात के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक जारी करदा एक ऐसा नोटिफिकेशन भी जेर गर्दिश है जो कहता है कि किसी को भी पंजाब अथॉरिटी की इजाजत के बगैर इमदाद तकसीम करने की इजाजत नहीं। मुतासरीन रियासती कारकर्दगी पर क्या राय रखते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे सामानों का भी नुकसान हुआ, बहुत चीजें जरूरत की जो है हमारी बह गई हैं। तो किसी ने ये नहीं कहा कि यार इनकी सामान की या किसी चीज की जान की हिफाजत करी जाए। नहीं, हम रात से बेघर हुए 2 दिनों से ना सो रहे। हमें कुछ भी नहीं होने मिला। हम 2 दिन 3 दिन रोड पे बैठे रहे, हमें कोई इमदाद नहीं मिली। साहब मेरी पढ़े गया अपील है, मेरा माल भुखा बैठा, मैनू कोई शह नहीं चाहिए, मेरा माल ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮੁੱਕੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। दिल्ली फ्लेक्स कैंप लगाया गया, जैसे ही ऑफिसर का जानी है यहाँ पे, ये सिर्फ आज फर्स्ट टाइम लगाया गया था और अब ये सारा खा लिया। गुंडागर्दी के जरिए, बदमाशी के जरिए जहाँ के मुतासरीन को यहाँ से उठाने की कोशिश की है। के ऊपर मरियम की तस्वीर लगाएं तो फिर हम आपको देने देंगे। फोर्स ने हमें सामान नहीं देने दिया, अगर देना भी है तो मरियम नवाज की तस्वीर वगैरह लगा के दें। तो ये थी मुतासरीन की हालत ज़ार। दूसरी जानिब अवाम अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में इजाफे पर मुश्तइल हो गए। मुजाहिरे उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए जब एक शख्स सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी और पार्लियामेंट की इमारत को नज़र आतिश कर दिया। ये वाकया इंडोनेशिया में पेश आया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडोनेशिया के सदर ने अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा वापस ले लिया। क्या इंडोनेशिया की अवाम दहशतगर्द है? क्या जमहूरियत को वहां अवाम से खतरा लाहिक है? क्या बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग भी नादान हैं जो करप्शन और बुरी गवर्नेंस के खिलाफ उठ खड़े होते हैं? हम पाकिस्तानी लोग इतने सख्त जान हैं, रिजिलियंट कह लीजिए, कि यहाँ अरकान पार्लियामान की तनख्वाह में 400% इजाफा हो जाता है लेकिन जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती। गुज़िश्ता 70 साल से हम लगभग 30 बड़े सैलाबों में डूब चुके हैं, लेकिन मजाल है जो कभी अवाम ने जमहूरियत को खतरे में डाला हो। हमारी अवाम बहुत समझदार है, दिलासों, लारो, नारो और रोटी कपड़ा मकान जैसे वादों पर मुतमईन हो जाती है और कभी पीछे मुड़कर पूछती भी नहीं कि उस वादे का क्या बना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब गुज़िश्ता चंद हफ्तों से करप्शन और हुकूमती नाअहलियों पर आवाज़ तो उठा रहे हैं और आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौजूदा किस तरह से करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और ताकतवर ठेकेदारों के सामने बेबस नजर आती है उस पर भी इज़हार ख्याल किया। जब वो गुफ्तगू कर रहे थे उनका कहना था कि खुद एहतसाबी का ये वक्त है और हमें अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है। जब आप इंक्रोच करते हैं या इंक्रोचमेंट की दावत देते हैं या आबी गुज़रगाहों को किसी शख्स को या अशखास को मोबिलाइज करने के लिए, अपना हिस्सा बीच में डालने के लिए जब आप इस किस्म की स्कीमें बनाती हैं तो फिर जो है फितरत जो है वो रिएक्ट करती है। पिछले सैलाब से लेके अब तक जो है हमने कौन से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव किए हैं कि ये खुद एहतसाबी का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त चीन में SCO समिट में शिरकत के लिए मौजूद हैं। खिताब में उन्होंने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए बलूचिस्तान
اور خیبر پختونخوا کی دہشت گردی میں غیر ملکی ہاتھ کے ملوث ہونے کا ذکر کیا. حالیہ سیلاب کے بارے میں کہا کہ میرا ملک ایک بار پھر طوفانی بارشوں، سیلاب اور تباہی سے دوچار ہے. 30 جانیں ضائع ہوئیں، کھیت اور مویشی متاثر ہوئے. اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، کنوینر آپ ہیں عوام پاکستان پارٹی کے. السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے عباسی صاحب. عباسی صاحب، ٹو اسٹارٹ آف ود، ملک اس وقت جس قسم کی شدید سیلابی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، چیئرمین NDA میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگلے 2 ماہ سے مسلسل ہم آفات کا سامنا کر رہے ہوں گے. جس قسم کی پریپیئرڈنس تھی وہ آپ کے سامنے ہے. KP پنجاب پہلے ہی سیلاب کی زد میں، اب یہ جو سیلابی ریلا ہے یہ سندھ کی طرف رخ کرے گا. ایز اے سیزنڈ پولیٹیشین، ایز فارمر پرائم منسٹر، کہاں ہماری کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو موسم کے معاملات ہیں یہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتے، یہ اشروں میں پیدا ہوتے ہیں. تو ڈیفارسٹیشن پاکستان جب سے بنا ہے ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. اس پر ہمیشہ سیمینار ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے عمران خان صاحب نے 1 ارب درخت لگانے کا کہہ دیا. سونامی 1 ارب درخت کی لگے 1 کروڑ بھی نہیں. ان میں سے پتہ لگا کہ صرف 20 لاکھ جو ہیں وہ نرسریوں سے پودے گئے تھے، باقی 80 لاکھ خود جو درخت جو سیلف جرمنیٹ کرتے ہیں نا وہ تھے. تو اگر آپ درخت نہیں لگائیں گے، اگر آپ دریاؤں پر قبضہ کر لیں گے، سوسائٹیز بنا دیں گے، تو یہ سب خرابیاں جو ہیں، اور آپ انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کے، اور پوری دنیا کی جو گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہمارے جیسے ملکوں پہ ہوتا ہے. گلیشیئر دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ہیں. اب وہ میلٹ ہو رہے ہیں، وہ پانی آئے گا. پھر آپ کے جو بڑے دریا ہیں ان پر ڈیم نہیں ہے. تو اب جیسے جو انڈس ہے، اس میں تربیلا پہ ڈیم ہے لیکن کابل ریور پہ نہیں ہے. وہ فلڈ کرتا ہے، سارا ریور انڈس فلڈ کر جاتا ہے. اب یہ جو 3 انڈیا سے دریا آتے ہیں، ان میں جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی اس کے تحت جو انڈیا سے آپ کا معاہدہ ہوا تھا 60 کے عشرے میں، اس میں تھا کہ انڈیا ڈیم نہیں بنائے گا ان کے اوپر. انہوں نے نہیں بنائے. جب وہ ڈیم نہیں تھے تو جب فلڈ آتا ہے سارا پاکستان آ جاتا ہے. تو نئی سوچ آپ کو لانی پڑے گی، ورنہ یہ تو جب فلڈ آئے گا انڈیا کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے روکنے کا. بھائی صاحب، ابھی آج جس طرح میں نے کہا، خواجہ آصف صاحب بھی آج کہہ رہے ہیں یہ خود احتسابی کا وقت ہے. ہم نے جس قسم کے تجاوزات کا نظر آ رہے ہیں دریا کے گزرگاہوں پر جو ہے وہ ہوٹلز بنا دیے ہیں، اور آپ بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، کیا خود احتسابی ہمیں ہر دفعہ اس قسم کی صورتحال میں کیوں یاد آتی ہے کہ ہمیں خود احتسابی کرنی ہے؟ سر دیکھیں، بات ان کی درست ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ احتساب ہم نے کب کیا ہے اور کس کا کیا ہے. بات تو یہ ہے، یہاں آپ کے سامنے لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں، جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور پھر ہمیں وہ ٹھیکیدار، وہ عزت دار بھی ہیں، وہ حکمران بھی ہیں، اور عزت اور بات ان کی چلتی ہے. کون احتساب کرے گا ان کا؟ احتساب کا ادارہ بنایا، سب سے کرپٹ ادارہ آج احتساب کا ادارہ ہے. تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب گزر گئے ہیں، آپ کو کیا ہمیں نظر نہیں آتا تھا؟ مری شہر کی بائی لاز دیکھ لیں، مری شہر کی عمارتیں دیکھ لیں، ایک بلڈنگ بھی بائی لاز کے مطابق ہو تو مجھے بتائیں. آپ سوات چلے جائیں، دریا کے اندر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ اپروولز تو دیے ہیں گورنمنٹ. اپروولز دیے، کس قانون کے تحت دیے کسی کو پتہ نہیں ہے. بھائی آپ بائی لاز چیک کریں، ایک بلڈنگ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، میں نے یہ مری میں بھی کہا تھا، مجھ سے لوگ بڑے ناراض ہوئے. میں نے کہا ان سے کہیں کہ ایک اسٹرکچرل انجینئر سے سرٹیفکیٹ لے آئیں کہ یہ بلڈنگ درست ہے یا نہیں ہے. وہ نہیں آیا ہوگا، نہیں آ ہی نہیں سکتا. بلڈنگ کا ڈیزائن بھی نہیں ہے. ہمارا تو ہر معاملہ، ہر نظام ہم نے تباہ کر دیا ہے. وہ جو ایون خواجہ آصف صاحب جو ZKB کا بڑا ابھی بہت یاد ان کو کیا جا رہا ہے، $1 ملین کی جو منصوبے ہیں وہ کس طرح سے پائپ بیٹھ گئے. میاں صاحب تو ماضی میں ان کو اٹھا کے سیمینارز میں ZKB صاحب کو شاباشیاں دیا کرتے تھے، اور آج وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی سیاستدانوں کی بولیاں لگتی ہیں، خرید لیے جاتے ہیں. سیاستدان اتنی کوئی ایزی اور سافٹ کموڈٹی ہے؟ نہیں، سیاستدانوں کا تعلق کیا ہے ان سے؟ دیکھیں، ZKB ایک کانٹریکٹر ہے، بڑا کانٹریکٹر ہے ملک میں. اب بات یہ ہے کہ جو ان سے کام کرواتے ہیں، جو محکمہ کروا رہا ہے، CDA ہے، جو بھی محکمہ NHA ہے، ان کا کام ہے کہ کوالٹی کا کام کروائیں. ڈیزائن بھی وہ دیتے ہیں، ٹھیکیدار کام کرتا ہے، سپرویژن آپ کی ہوتی ہے، پیمنٹ آپ پاس کرتے ہیں. اگر اس نے کام غلط کیا تو پکڑیں اس کو. اس گورنمنٹ کے زمانے میں جو کنسٹرکشن، میجر کنسٹرکشن اسلام آباد میں سب فیل ہو گئی. جو انڈر پاس، اوور پاس جو بنے سب فیل. یہ بارک اوول ہے، سارا فیل.
آپ یہ سڑک پتہ نہیں کتنے ارب روپے لگ کر جب یہ سمٹ ہوئی تھی سارک کی جی تو یہ سڑکیں بنی تھیں، اس سال بھی نہیں ہوا. جو ایک بارش کی نظر ہو گئی. ان کے جو ساری پینٹنگ وینٹنگ تھی وہ ایک پہلی بارش میں دھل گئی. آج وہ سڑک اکھاڑ کر نہیں ڈالی جا رہی. اور آپ نے تو پہلے بھی منشن کیا تھا کہ دبئی سے زیادہ یہاں کی، دبئی سے زیادہ، میں آپ کو پروف دے دیتا ہوں، دبئی سے زیادہ ریٹ ہے یہاں پر. اور دبئی میں 20 سال سڑک میں خرابی ہو ٹھیکیدار ذمہ دار ہے، یہاں پر 20 دن نہیں چلتی. بھائی صاحب آپ کی ذاتی رائے میں اس وقت وزیر اعظم چونکہ چین میں موجود ہیں، SCO سمٹ ہے وہاں پر، آپ کی ذاتی رائے میں اس وقت ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، جہاں اگلا سیلابی ریلا جا رہا ہے سندھ میں وہاں ہونا چاہیے تھا، یا وہ چین میں ٹھیک ہے؟ نہیں، جو اپنا کام کر رہے ہیں یہ ان کا کام ہے، یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. صوبائی حکومتیں ہماری ساری جو ہیں وہ آپٹکس پہ چلتی ہیں. آج CM صاحب کیا کر رہے ہیں، آج CM صاحب کہاں جا رہے ہیں، کس کو مل رہے ہیں، کس اینگل سے مل رہے ہیں، فوٹو دینے ہیں. بھئی آپ نے کوئی تیاری کی ہے کہ کیسے مدد کریں گے؟ لاہور کے اندر کیا ہوا ہے اب یہ اور یہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے، اور آپ روڈا بنا رہے ہیں. روڈا وہ اسکیم ہے جو ہماری گورنمنٹ کے اندر 2013 سے اس کے اندر ریجیکٹ ہوئی تھی انہی بنیاد پر کہ یہ فیزیبل نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اگلے فیز میں شاید یہ کلیکٹیو ریزگنیشنز بھی اسمبلی کی رکنیت سے دے سکتے ہیں. ڈو یو سپورٹ سچ مووز؟ یہ صحیح کر رہے ہیں؟ میں عام طور پہ نہیں کرتا، لیکن جو آج پارلیمان کا حال ہے وہاں اس میں بیٹھنے سے بہتر ہے نہ بیٹھے. پر میں اس بات کا بہت بڑا حامی ہمیشہ رہا ہوں کہ پارلیمان کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے اور سسٹم میں رہ کسی کے الیکٹڈ آدمی کے لیے. لیکن آج مسئلہ ہے کہ لوگ الیکٹڈ نہیں ہیں. آج جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ الیکٹڈ ہی نہیں ہیں. اس لیے میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس پارلیمان میں نہ بیٹھنا شاید بیٹھنے سے بہتر ہے. کم از کم جو خرابیاں اس ملک میں ہوں گی، جو ہو چکی ہیں، جو ہوں گی، اس کا حصہ تو آپ نہیں بنے گی. بائی الیکشنز کو بوائیکاٹ کرنا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر فیصلہ ہے، اور اس سے سسٹم کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیونکہ یہ بھی ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ اگر بوائیکاٹ کرتے تو اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا، نظام چلتا سروے رہے گا. ہوا ہے 82% اس ملک کے لوگ الیکشن کے نظام کو قبول نہیں کرتے. سمجھتے ہیں کہ یہ نہ فیئر ہیں، نہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، نہ قانون کے مطابق ہیں، نہ ہی ہمارے مسائل کا حل. بھائی صاحب ڈو یو ریلی تھنک کہ اس ملک میں ان 82% کی کوئی پرواہ کی جا رہی ہے؟ نہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس لیے وہ یہ بائی الیکشن جو ہیں یہ پیدا کس طرح ہوئے ہیں؟ آپ نے لوگوں ڈی سیٹ کروایا، اب تو بائی الیکشن کروا رہے ہیں. تو یہ تماشے اپنے ماضی میں بہت دیکھے ہیں، اتنی دفعہ دیکھے کہ یہ جب بغیر دیکھے بھی پتہ چل جاتا ہے پیچھے اس کے کیا ہو رہا ہے. سو درست فیصلہ یہ بھی ہے کہ بوائیکاٹ کریں اور نہ. درست ہے، پارلیمان چھوڑنا ہی نہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن آپ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کوئی فائدہ نہیں اس پارلیمان میں بیٹھنا اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور اچکزئی صاحب کے نام کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب بڑے ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے. وہ چاہتے ہیں محمود اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہو، وہ چاہتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہو. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا اور احتجاج ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ایک ملک کو کسی ایک راستے کی طرف یا ایک سمت کی طرف لے کے جایا جا سکے؟ دیکھیں یہ میری نظر میں درست فیصلہ ہے. یہ پہلا فیصلہ شاید عمران خان صاحب نے جیل سے درست کیا کیونکہ محمود خان اچکزئی جو ہے ان سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان کی سیاست انہوں نے کی ہے، کر رہے ہیں، اور ہمیشہ اصول اور آئین کی بات انہوں نے کی ہے. میں ان سے 100 اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن 35 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صرف آئین کی بات کرتا ہے. آپ یقین کریں یہ 2002 کا الیکشن تھا، میری ان سے کافی بے تکلفی تھی، تو میں کاغذ جمع کروانے اسمبلی الیکشن لڑنے کے لیے گیا. وہ وہاں آ گئے، انہوں نے میرے کاغذ سے چھین لیے. انہوں نے کہا کہ تم اس الیکشن میں حصہ لو گے جو آئین کے مطابق نہیں ہے، جہاں ایک غاصب حکمران ہے جو الیکشن کروا رہا ہے، تم حصہ لو گے، میں تم حصہ نہیں لینے دوں گا. یقین کریں اس حد تک ان کا لگن یا لگاؤ یا احترام آئین کا ہے. تو ایسے آدمی کو لیڈر اپوزیشن ہونا چاہیے. اپنے راجہ صاحب ہیں، میری ان سے پہلے ملاقات نہیں تھی، پچھلے 5-6 مہینے میں ملاقات رہی ہے. مجھے انہوں نے بڑا متاثر کیا ہے، یقین کریں ان کی سوچ نے، ان کے رویے نے، ان کا جو پارلیمان اور آئین سے جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی سوچ جو آئینی سوچ ہے، ان کی جمہوری سوچ ہے، ایسا آدمی ہونا چاہیے.
تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھے کرنے میں ایک آواز ایک پلیٹ فارم پہ یہ دونوں نام جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک کوئی رول پلے کر سکیں گے؟ نہیں بالکل رول پلے دیکھیں، اور سب سپورٹ بھی کریں گے۔ ہوتا ہے اتفاق رائے پیدا کرنا، وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کی سوچ آج ایک پیج پر ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، یہی پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب وقت آئے گا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ ایک احتجاجی تحریک پیدا کر سکتے ہیں۔ آج ملک میں فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، اس لیے ایک خوف کا ماحول ہے۔ اتنا خوف میں نے شاید مارشاء اللہ حکومتوں میں نہیں دیکھا۔ جس کو مرضی اے ٹی اے لگا دو، جس کو مرضی اندر کر دو، جس کو مرضی باہر کر دو، 10 سال کی سزائیں پارلیمنٹ کے ممبروں کو مل رہی ہیں۔ تو اس میں لوگ ایک حد تک کوئی سیاستدان پتھر کا نہیں بنا ہوتا، ہم سب انسان ہیں۔ تو ایک خوف ہوتا ہے، اسے تو خوف کے ماحول میں نہ کبھی ملک چل سکتا ہے، نہ پارلیمان چلے گی، نہ جمہوریت رہے گی۔ تو اس ماحول میں احتجاجی تحریک بنانا چلانا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب احتجاج نہ ہو تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ جمہوریت اسی کا نام ہے کہ میں احتجاج کر سکوں، میں جلسہ کر سکوں، میں جلوس نکال سکوں، میں بات کر سکوں۔ اور ایسا جب اتنا چوک یا ایگزاسٹ ہوا ماحول نظر آ رہا ہے، آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں یا مہینوں میں ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ سڑکوں پہ لوگ، اب وہ انڈونیشیا کی مثال ہمارے سامنے 2 روز پہلے پارلیمان کو آگ لگا دی وہاں لوگوں نے، ارکان پارلیمان کی تنخواہیں یہ بڑھا، خطرہ یہاں پر بھی ہے، خطرہ کسی موجود دن یہ معاملہ پھٹ پڑے گا۔ عوام کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب حکومت نے اپنا وہ سوشل کانٹریکٹ جسے ہم آئین کہتے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ اس نے ختم کر دی ہیں، تو پھر وہ رشتہ ٹوٹ گیا آپ کا سٹیزن سے، آپ کا شہری اور ریاست کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے آئین سے، تو اگر لوگ بھی آزاد سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اور آپ کے سامنے انڈونیشیا جیسے ملک میں جو ترقی کرتا ہوا ملک ہے، جہاں ایک ذاتی حد تک ترقی ہوئی ہے پچھلے 5-6 سال میں، اس کے اندر بھی لوگ جب ان کے رائٹس پر خطرہ آیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ مایوسی اور بےحسی جو پیدا ہو رہی ہے بہت خطرناک ہے۔ اس پر ہمارے جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کہاں پر ملک جا رہا ہے، حالات کہاں پر جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔